अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान पर आखिर क्या गुजरी। नाज़रीन, 9/11 ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वो तल्ख सच्चाई है जिसका सबको इल्म है, जिससे इनकार किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। इससे कतई नज़र कि ये हादिसा क्यों रूनुमा हुआ, इसके मुहर्रकात क्या थे और क्या सच वाकई वही है जो अमेरिकन दुनिया को बताता है और दिखाता है, या सच्चाई कुछ और है जिस पर वक्त गुजरने के साथ साथ मुनाफिकत, रियाकारी और सियासी चलित्रबाजियों की गर्द मुसलसल जम रही है, जिसके नीचे सच दबता जा रहा है। क्या वो तमाम तहकीकाती रिपोर्ट्स, फिल्में, किताबें, मज़ामीन झूठे हैं जो हमें ये बताते हैं कि 9/11 अमेरिका के अंदर से होने वाली कार्रवाई है जिसकी बाकायदा प्लानिंग की गई और जिससे फिर मल्टीपर्पज फवायद हासिल किए गए, और सिर्फ सच वो है जो अमेरिका अपनी ताकत के बलबूते पर हमारे दिमागों में ठूंस रहा है। अफगान पॉलिसी पर हमारा यू टर्न अरसे से ज़ेरे बहस है और अरसे तक रहेगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही वाक़े का मरहून मिन्नत नहीं। जी हाँ, ये जान लीजिए कि बुलंदी पर पहुंचना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना वहां मुस्तकिल मिजाजी से कदम जमाए रखना है। जब किसी भी तरह अफगान मुजाहिदीन ने वो बुलंदी हासिल कर ली जिसके लिए उन्होंने लाखों जानों के नजराने दिए थे, तो क्या वो इस्तकामत बरकरार रख सके? कुरान ने बताया है कि अम्वाल की तकसीम बदकिस्मती से मुसलमानों के दरमियान बाइसे नज़ा बन जाया करती है। इसीलिए जंग से ज्यादा फतह का डिसिप्लिन खुसूसी अहमियत का हामिल है। हमारी तारीख ऐसे मुतादिद वाक़यात से भरी पड़ी है जब हम मैदान जंग में जीते और मुज़ाकरात में हार गए। तो आइए इस तल्ख हकीकत का इकरार करें कि जिहाद अफगानिस्तान जिन ताकतों ने आगाज करवाया था वो इसका अंजाम भी हमारी नहीं अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहते थे। अगर जिहाद अफगानिस्तान ने रूस को टुकड़ों में तकसीम किया, सेंट्रल एशिया की मुस्लिम रियासतों को आज़ादी नसीब हुई, मशरक़ी यूरोप को कम्युनिज्म के तसल्लुत से रिहाई मिली, तो इन इनकलाबात से कौन फैज़याब हुआ, हम या अमरीका? बदकिस्मती से हमारे हिस्से में मुहाजिरीन का सैलाब, क्लाशनकोफ कल्चर और हेरोइन ही आए। 30 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी का हासिल क्या हुआ? सदर करज़ई के बयानात या लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के बड़े बड़े शहरों से गिरफ्तार होने वाले अफगानी डाकों के गिरोह जिहाद के समरात से कोई मुसलमान मुनकिर नहीं हो सकता, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह से बढ़कर कोई भी तदबीर करने वाला नहीं। हमारी चालाकियों, होशियारियों ने हमें जिल्लतों और ख्वारियों के सिवा क्या दिया? आज हम दुनिया में कहां खड़े हैं? हुकूमत की लफाजी के गोरख धंधे को छोड़िए, हकाइक की आंखों से सूरत हाल का जायजा लीजिए। हमारी वो शिमाली सरहदें जहां कभी बाकायदा आर्मी के 10 फौजी भी तैनात नहीं थे, वहां आज 40,000 पाकिस्तान आर्मी के जवान हालत जंग में पहरा दे रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से पाक अफगान सरहद पर खारदार तार और बारूदी सुरंगें बिछाने के ऐलानात अलग से हुए। शिमाली सरहदों के साथ अफगानिस्तान में मौजूद हमारे माजी के मजबूत मराकज आज रॉ के दहशतगर्दी कैंपों में तब्दील हो गए हैं, जहां भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे बलोची गुमराह नौजवानों को तखरीबकारी की तरबियत देकर पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल अजाब खड़ा कर रही हैं। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? अफगानों के साथ किसने क्या खेल खेला? अलकायदा, तालिबान, काबिज अफवाज, आलमी साजिशें, भारतीय किरदार और आमदा खतरा। इस सीरीज में हम अपने इल्म की हद तक अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। अगर इसके बाद आपकी तेवरियों पे बल आए तो इस्लाह अहवाल की कोशिश जरूर कीजिएगा। इनकलाबात की सरजमीन, कोहे हिंदूकश, हिमालय और पामीर के दरमियान मौजूद मर्दाने जफाकश का मस्कन अफगानिस्तान 1838 में पहली मर्तबा आलमी नक्शे पर दिखाई दिया। इससे पहले इस नाम के किसी मुल्क का वजूद नहीं मिलता। अलबत्ता विलायत हरात, विलायत काबुल या विलायत कंधार नाम की मुख्तलिफ विलायतें जरूर मौजूद थीं, जिनमें से किसी एक को तब भी अफगानिस्तान कह दिया जाता था। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ ईरानी, हिंदुस्तानी और बरतानवी इस्तबदाद कायम रहा, लेकिन दवाम किसी को नसीब नहीं हुआ। सैयद जमालुद्दीन अफगानी का कहना है कि इस खित्ते में आबाद लोगों को अफगानी का नाम अहले ईरान ने दिया, जिसकी वजह यह थी कि जब शहनशाह बुख्त नसर ने उन्हें ताराज किया और उन पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, तो ये लोग बड़ी आहोफोगा किया करते थे। हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने उन्हें पठान का लक़ब दिया, जबकि पाकिस्तान की शिमाल मगरबी सरहद के साथ खोस्त, बाजौड़ और कुरम एजेंसी के आबादकार खुद को पख्तून कहा करते थे। मालूम अफगान तहजीब तकरीबन 3,500 साल पुरानी है। फरंगियों ने जब मुगलों को मफ्तूह किया तो उन्होंने अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा जानते हुए
مادر ملکہ برطانیہ کے ماتحت جانا، لیکن انہیں ہندوستان کے برعکس یہاں بہت مختلف اور ہولناک تجربات سے گزرنا پڑا۔ جب کبھی یہاں انگریز قابض ہوئے، مفتوحہ علاقے ان کے حلق میں ہڈی کی طرح اٹک جاتے، جنہیں نہ نگلتے بنتی اور نہ اگلتے، اور فرنگیوں کی ہر مہم جوئی کا انجام کچھ عرصے بعد قبضہ برقرار رکھنے کے بعد ایک تباہ کن پسپائی کی صورت میں ہی برآمد ہوتا رہا۔ طویل اور تلخ تجربات نے بالآخر انگریزوں کو یہ عقل دی کہ افغانستان کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے ہی تسلیم کرنا چاہیے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ 1889 میں سر ہنری مارٹر ڈیورنٹ کی سربراہی میں سلطنت انگلشیا کا ایک وفد کابل پہنچا، جس نے برطانوی ہند اور افغانستان کی سرحدات کا تعین کیا۔ اس کمیشن کی متعین کردہ افغان کی جنوبی اور مشرقی سرحدات کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے، اور کم و بیش یہی ڈیورنٹ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان برائے نام سرحد بھی ہے، جو کنڑ کے پہاڑوں سے درہ خیبر اور علی مسجد تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس خطے کا محل وقوع تھا، یا یہاں کے موسمی شدائد، یا پھر اسے کوئی اور نام دے لیجئے، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اس خطے کے مکینوں نے دنیا کے دیگر باشندوں کی طرح نہ تو دوسری تہذیبوں کا اثر قبول کیا، نہ ہی ان کا حصہ بنے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ کرۂ ارض کی مادی آسائشوں سے کچھ زیادہ بہرے مند کبھی نہ ہو سکا، اور یہاں کے مکینوں نے کہ بقول اقبال جو فطرت کے مقاصد کی کرتے تھے نگہبانی، خود کو یہیں تک محدود کر لیا۔ مردان کوہستان نے اپنے قبائلی ازم کو ہی ہمیشہ اپنے نظام حیات پر غالب رکھا، قبیلوں میں بٹ کر زندہ رہے، جرگہ سسٹم کو رواج دیا، صرف ان کی طرف مائل ہوئے جن سے ان قبائلیوں کو قربت تھی، گویا ان کی مکمل دنیا ان کا قبیلہ اور خاندان اس کی اکائی تھی۔ 21ویں صدی میں بھی افغان معاشرے پر یہی طرز حیات غالب دکھائی دیتا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی، نظریات، تمدن، غرض کسی بھی نوعیت کا کوئی انقلاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ جدیدیت سنگلاخ پہاڑوں سے سر ٹکرا کر پاش پاش ہوتی رہی۔ دشوار گزار اور عام انسان کے لیے ناقابل عبور راستوں، سنگلاخ اور سربگف پہاڑوں نے صدیوں سے افغانوں کی مقامی معاشرت کو غیر افغانی نظریات کی یلغار سے محفوظ تو رکھا، لیکن افسوس کہ جدیدیت کے ثمرات سے بھی انہیں کبھی بہرے بند نہیں ہونے دیا۔ اگر کوئی سخت کوش حملہ آور سنگلاخ چٹانوں کو چیرتا یہاں تک پہنچ ہی گیا تو اس میں اتنا دم خم ہی باقی نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ مقامی قبائلیوں کی جوابی یلغار کا سامنا کر پاتا۔ اسلام واحد دین مبین ہے جس کو ان لوگوں نے دل و جان سے قبول کیا اور اسے اپنا فخر بھی مانتے ہیں۔ اسلام نے 7ویں صدی عیسوی کے وسط میں افغانوں کے قلب منور کیے، جب بلاد عرب میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان و ایقان کی شمعیں روشن ہوئیں اور یہودی بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو انہوں نے خالد نامی شخص کو یہاں دعوت اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا، جس کے بعد افغانوں کی ایک جماعت خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے امیر قیس کو الرشید نام سے نوازا اور امیر کا لقب عطا فرما کر واپس لوٹایا۔ افغان صحابیوں کی یہ جماعت فتح مکہ کی مہم میں خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مدینہ کی ایک جماعت کو ان کے ہم رکاب کیا اور ان سب کو کوہستان غار کی طرف روانہ کیا۔ اس جماعت کی تبلیغ سے تمام لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ افغانستان میں قائم ہونے والی سلطنتوں میں 9ویں سے 12ویں صدی عیسوی تک قائم رہنے والی غزنوی سلطنت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ 13ویں سے 14ویں صدی عیسوی تک یہاں منگول حکومتیں قائم ہوئیں، جس کے بعد علاقائی اور مقامی قبائل کے درمیان خونریزیوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا، جس نے شاہراہ ریشم کے ذریعے صدیوں سے ہونے والی تجارت کو قریباً تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بعد میں پرتگالی، فرانسیسی اور برطانوی تجارتی قافلے اس طرف آئے، جنہوں نے نئے تجارتی راستے تلاش کیے۔ فارس کے صفوی اور ہندوستان کے مغلوں نے یہاں تسلط جمانے کی کوششیں جاری رکھی۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں دونوں کے درمیان اس علاقے میں جنگیں لڑی گئیں، لیکن دونوں کو اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹنا پڑا۔ روس کے زار اور برطانوی حکومت کے درمیان اس علاقے پر تسلط جمانے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ افغانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت احمد شاہ درانی کی حکومت کو ہی کہا جاتا ہے۔
اس کا سب سے بڑا کارنامہ منتشر قبائل کو مجتمع کر کے ایک جھنڈے تلے جمع کرنا تھا، لیکن لسانی اور قبائلی عصبیتوں نے بالآخر اپنا رنگ جمایا اور 19ویں صدی کے اوائل میں یہاں مغربی استعمار کو دخل اندازی کا موقع مل گیا۔ افغانستان میں غیر ملکی مداخلت کی تحریک یوں تو خاصی پرانی ہے، لیکن 19ویں صدی کے دوسرے عشرے میں برطانوی استعمار نے جب بر صغیر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تو اسے افغانستان کی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ فرنگیوں نے اپنے مقبوضات کی بنیاد شمالی ہند کی شرقی سرحدوں پر ڈالی تھی، لیکن ان کی نظر ہمیشہ زار شاہی پر جمی رہی اور زاروں کے نزدیک پہنچنے کے لیے لازم تھا کہ وہ وادی سندھ کی طرف اپنا سفر آغاز کریں۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج نے سندھ کی طرف بڑی احتیاط اور آہستگی سے یلغار شروع کی۔ انگریزوں کو یہ دھڑکا ہمیشہ لگا رہتا تھا کہ روسی افواج کبھی نہ کبھی افغانستان کے راستے، جس کی سرحدوں کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکا تھا، ہندوستان میں داخل ہو جائیں گی اور فی الوقت فرنگی استعمار براہ راست روس کی زار شاہی سے ٹکرانے کی قوت بھی نہیں رکھتا تھا۔ البتہ انگریزوں کو اس علاقے میں اپنی سرحدوں کے تعین کی فکر ضرور دامنگیر رہی تاکہ وہ روس کو کم از کم ان سرحدوں تک پابند رکھ سکے۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے برطانوی سرکار کو 19ویں صدی میں ایشیائی ممالک کے لیے اپنی خصوصی خارجہ پالیسی بنانے کی راہ سجھائی۔ جنوبی ایشیا میں اس پالیسی کا خالق لارڈ رچرڈ کولے-ویزلی کو سمجھا جاتا ہے، جس نے امیر افغان اور شاہ فارس کے درباروں میں اپنے خصوصی وفود روانہ کیے۔ ان وفود نے شاہان ایران و افغانستان کو فرانسیسی استعماریت کے بڑھتے ہوئے طوفان سے ڈرایا دھمکایا اور برطانوی حکومت کی طرف سے ان ممکنہ اقدامات کی نشاندہی بھی کر دی جن کے تحت برطانوی انہیں فرانسیسی غلبے سے محفوظ رکھ سکتے تھے، اور ساتھ ہی برطانوی ہند کو فرانسیسی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے دونوں حکومتوں سے تعاون کی درخواست بھی کر دی۔ یہ وفود 19ویں صدی کے آغاز سے بمشکل 1.5 سال پہلے ان دنوں افغانستان اور فارس میں آئے، جب نپولین بوناپارٹ نے 1798 میں اپنی خصوصی افواج آرمی آف دا نائل کو متحرک کیا اور انہیں ہندوستان اور ایران کی طرف بڑھنے کے لیے ترتیب دیا تھا۔ نپولین بوناپارٹ پہلے مرحلے پر ایران، اس کے بعد ہندوستان پر جھنڈے گاڑنے کا خواہاں تھا۔ اس کی بدقسمتی کے بحیرہ ہند میں موجود ایڈمرل نیلسن کے جنگی بیڑے نے نپولین کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا، کیونکہ نپولین کا بحری بیڑا برطانوی سمندری بیڑے کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ اس صورتحال نے نپولین پر گھبراہٹ کی بجائے غصہ طاری کر دیا اور اس نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کا عزم دہراتے ہوئے زار روس سے برطانیہ کے خلاف جنگی معاہدہ کر لیا، جس کے بعد 1801 میں فرینکو رشین مہم کا آغاز ہوا۔ اس مہم کے تحت فرانس نے 35,000 افواج جمع کرنی تھی، جبکہ روسیوں نے بطور خاص کوساکس یعنی مارشل روسی نسل اتنی ہی سپاہ فراہم کرنی تھی۔ دونوں افواج کا اجتماع استرخان پر ہوتا ہے اور انہوں نے افغانستان پر ہرات کی سرحد سے حملہ کرنے کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر انگریز کو لگام دینا تھی۔ فرینکو رشین لشکر نے ہرات سے قندھار کے راستے وادی سندھ میں داخل ہونا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس منصوبے میں ان افواج کو شاہ فارس کی مکمل ہم آہنگی اور مدد بھی حاصل تھی۔ فرنگیوں کی خوش قسمتی ہی کہا جائے کہ عین آخری مراحل پر زار روس پال کا انتقال ہو گیا۔ روسی افواج ان دنوں دریائے والگا کو عبور کر رہی تھی۔ زار کی موت کی خبر سے فوجیں یہیں رک گئیں اور ان کے کمانداروں نے استرخان کی طرف جانے کی بجائے ماسکو کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دوسری طرف نپولین کو آئیبیریا میں زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور مقامی طور پر انتظامی معاملات روز بروز الجھتے جا رہے تھے۔ زار کی موت کے بعد روسی لشکر کی ماسکو واپسی نے نپولین کے ارادوں پر پانی پھیر دیا اور اس نے افغانستان کے راستے ہندوستان پر مہم جوئی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد بیماری اور موت نے نپولین کو مہلت نہیں دی، جبکہ انگریزوں نے اس کو بھی نظر انداز نہ کیا اور وہ روس کی افغانستان پر لشکر کشی سے پہلے ہی افغانستان پر غلبہ پانے کے لیے کوشاں ہو گئے، جس کا آغاز انہوں نے افغانستان اور فارس میں وفود بھیجنے سے کیا۔ اپنے منصوبے لڑاؤ اور حکومت کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کا آغاز انگریزوں نے افغانستان کی قبائلی چپقلش کو ہوا دے کر کیا تھا۔ ایک قبیلے کے سردار کو تحائف کے ذریعے اپنا ہمنوا بنا کر دوسرے کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنے کی فرنگی پالیسی کامیابی سے جاری رہی۔ ان معاندانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں 1812 میں سدوزئی قبیلے کے شاہ شجاع نے تخت کابل پر قبضہ کر لیا، جس کے 7 سال بعد
بارکزئی قبیلے کے دوست محمد خان نے شاہ شجاع کا تختہ الٹ دیا۔ شاہ شجاع بھاگ کر انگریزوں کی پناہ میں پہنچا اور لدھیانہ پنجاب میں انگریزوں کے نمک خوار کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ 1863 تک دوست محمد خان امیر افغانستان بنا رہا۔ اس دوران صرف 3 سال کے لیے اس سے عمارت چھینی گئی، جس پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ دوست محمد خان کی اس طویل بادشاہت کا راز اس کی چالاکی اور ہوشیاری تھی۔ اس نے انگریزوں کو آخر دم تک یقین دلائے رکھا کہ وہ ان کا سب سے بڑا نمک خوار ہے۔ گورنر جنرل آکلینڈ کو ایک خط میں یہاں تک کہا کہ مجھے اور میری مملکت کو اپنا ہی سمجھیں۔ انگریزوں کے اپنے مفادات تھے۔ انہوں نے دوست محمد خان کی طرف سے دوستی کی پیشکش کو طویل عرصے تک اس لیے برداشت کیا کہ فی الوقت انگریز افغانستان پر لشکر کشی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن تابہ کے بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ انگریز گورنر جنرل کو اس کے برطانوی مشیروں نے مشورہ دیا کہ شاہ شجاع جو اب تک لدھیانے میں بیٹھا ہے اس کا آخر کب استعمال کیا جائے گا۔ ان مشیروں نے منصوبہ بنایا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ حاکم پنجاب کی فوج کو ساتھ ملا کر شاہ شجاع کو آگے بڑھایا جائے اور اسے دوست محمد خان سے ٹکرا کر اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1806 میں انگریزوں سے دوستی کا ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ انگریز شاید کچھ اور صبر بھی کر لیتے، لیکن 1823 میں زار روس پیٹر اعظم کے لیے جب فارس نے خلاف توقع اپنے دروازے کھول دیے اور روسی تہران پہنچ گئے تو انگریزوں کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ان سے پہلے روس ہی افغانستان پر قبضہ نہ جما لے۔ انگریزوں کو اس تاریخی حقیقت کا شدت سے ادراک تھا کہ اگر ایک مرتبہ کسی حملہ آور نے خیبر کو عبور کر لیا تو پھر دہلی تک اس کا راستہ روکنا مشکل ہوتا ہے، اور انگریز محسوس کر رہے تھے کہ زار شاہی کے منہ زور لشکری درہ خیبر کو عبور کرنے کے بعد پھر خلیج تک کہیں نہیں رکیں گے، کیونکہ گرم پانیوں تک رسائی ان کا دیرینہ خواب ہے۔ 1839 میں اپنی وفات سے پہلے شاہ شجاع نے انگریزوں سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا۔ اس سے پہلے 1837 میں برطانوی خارجہ سیکرٹری لارڈ پامر سٹون نے کہہ دیا تھا کہ وہ افغانستان کو اب روس کے لیے آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ انگریزوں کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ شاہ فارس کے ساتھ روسیوں کی دوستی کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ روس افغانستان پر لشکر کشی کرنا چاہتا ہے۔ برطانیہ میں ایک طبقہ اس سوچ کی شدت سے مخالفت بھی کر رہا تھا۔ یہ وہ برطانوی تھے جو افغانستان کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے تھے اور انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ برطانیہ کی طرف سے افغانستان پر لشکر کشی سوائے انگریزوں کو بربادی اور بدنامی کے اور کچھ نہیں دے پائے گی۔ اس طبقہ فکر کی نمائندگی برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں مشہور برطانوی شخصیت سر ہنری ڈیورنڈ کر رہا تھا۔ یہ وہی ہنری ڈیورنڈ ہے جس نے بعد میں برطانیہ اور افغانستان کے درمیان 1600 کلومیٹر طویل ڈیورنڈ لائن کھینچ کر سرحد کی نشاندہی کر دی تھی۔ ڈیورنڈ نے اس تجویز کی شدید مخالفت کی، لیکن اس کی آواز تب زیادہ مؤثر ثابت نہ ہوئی اور برطانوی فوجیں 1830 میں خلیج فارس کے جزیرہ ترک پر لنگر انداز ہو گئیں اور انگریزوں نے کلکتے سے بحری پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ 1 اکتوبر 1839 کو لارڈ آکلینڈ نے شملہ میں افغانستان کے خلاف اعلان جنگ بھی داغ دیا، جس کے بعد آرمی آف انڈس حملے کے لیے روانہ کر دی گئی۔ انگریزوں نے حسب روایت اس حملے کے لیے عجیب و غریب قسم کی الزام تراشی کی، جس میں کہا گیا کہ امیر افغانستان دوست محمد نے برطانیہ کے پرانے دوست مہاراجہ رنجیت سنگھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اور وہ فارس کے حکمرانوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف ساز باز بھی کر رہا ہے۔ انگریزوں کی سوچ یہ تھی کہ وہ پنجاب اور پشاور سے بخیریت گزر گئے تو کابل تک کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ پنجاب میں ان کا دیرینہ دوست مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی سپاہ سمیت استقبال کے لیے موجود تھا۔ انگریزوں نے سندھی افواج کو خالصہ افواج کی معاونت سے آگے بڑھایا۔ ان کا سربراہ شاہ شجاع کو بنا دیا تاکہ افغانوں کو بھی تسلی رہے کہ انگریز نہیں، دراصل ان کا اپنا ہی سابقہ حکمران شاہ شجاع کابل کے موجودہ حکمران دوست محمد سے، جس نے شاہ شجاع سے تخت چھینا تھا، اپنا بدلہ لینے آ رہا ہے۔ امیر دوست محمد خان نے جب اس لشکر جرار کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ان کا مقابلہ کرنے کی بجائے انگریزوں کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کابل سے فرار ہو کر ان کا قیدی بن گیا، جبکہ انگریز لاؤ لشکر اور شاہ شجاع سمیت یہاں پہنچ گئے اور 16,500 کا لشکر کابل میں ڈیرے جما کر بیٹھ رہا۔ انگریزوں کو تو یہی امید تھی کہ مقامی آبادی شاہ شجاع کا استقبال کرے گی، لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔